अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये लेक्चर है असबाब मन सर्फ़ के बारे में। तो असबाब मन सर्फ़ जो हम समझेंगे तो उसके बाद हम गैर मुनसरिफ़ को समझ सकते हैं कि कोई कलमा होगा तो उस कलमे को या उस इसम को हम समझेंगे कि वो मुनसरिफ़ है कि गैर मुनसरिफ़ है। तो असबाब मन सर्फ़ का जानना ज़रूरी है कि अगर ये औसाफ हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि गैर मुनसरिफ़ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा मुनसरिफ़ है कौन सा गैर मुनसरिफ़ है। तो असबाब मन सर्फ़ जो है 9 है। नंबर 1 अदल, नंबर 2 वसफ़, नंबर 3 तानीस, नंबर 4 मारिफ़ा, नंबर 5 उजमा, नंबर 6 जमा, नंबर 7 तरकीब, नंबर 8 वज़न फ़ेल, नंबर 9 अलिफ व नून ज़ैदतैन। अब हर एक की तफसील की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम अदल को समझते हैं। पहला जो असबाब मन सर्फ़ में से पहला जो सबब है वो है अदल। अदल क्या है? इसम का अपने असली सीगा से दूसरे सीगा की तरफ किसी सर्फी कायदे के बग़ैर तब्दील होना अदल कहलाता है। जैसे उमरो, ये असल में आमिरुन था। अब ये जो उमरुन है असल में आमिरुन था, आमिरुन से ये बना है उमर, लेकिन कोई सर्फी कायदा इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो बग़ैर किसी कुल्ली कायदे के किसी लफ्ज़ का असल से तब्दील होना ये अदल कहलाता है। तो जिस तरह उमरो, इसके कुछ औज़ान भी है, उन औज़ान के ऊपर होगा तो हम ये कहेंगे कि ये अदल पे है। मसलन इसके वज़न पे एक और भी है जिसको हम कहते हैं जोमाओ, उमरो और इस तरीके से जोमाओ। और एक और है जिसको हम कहते हैं जोमाओ, जोमाओ के बाद है मसलसो, मसलसो। तो ये क्या है? ये अदल है। तो ये एक वसफ़ हो गया, यानी ऐसा लफ्ज़ या ऐसा इसम जो एक सीगे से दूसरे सीगे की तरफ बग़ैर किसी सर्फी कायदे के तब्दील हो जाए। उसके बाद है नंबर 2 वसफ़। वसफ़ क्या है? इसम का मुबहम ज़ात और उसकी सिफ़ात बताना वसफ़ कहलाता है। जैसे अहमरो, जैसे अहमरो, यानी कोई इसम है उसके अंदर कोई सिफत पाई जाती है तो उस सिफत को बयान करना वसफ़ कहलाता है। मसलन अहमरो, यानी अहमरो कोई चीज़ है जिसके अंदर लाल होने की कोई सिफत मौजूद हो तो उसको हमने क्या कहा? अहमरो। इस तरीके से एक और मैं बता देता हूं, जैसे अरबाओ, अरबाओ यानी इसमें 4 की खसूसियत है और अहमरो इसमें लाल होने की खसूसियत है, तो ये वसफ़ कहलाता है। उसके बाद है नंबर 3 तानीस। अब यानी इसम का मुअन्नस होना, यानी जो मुअन्नस होगा उसको हम तानीस कहते हैं। और अब तानीस की 4 किस्में हैं। सबसे पहले है तानीस लफ्ज़ी, यानी लफ्ज़ों में आपको नज़र आए कि ये तानीस है। तो लफ्ज़ों में कैसे पता चलेगा कि वो लफ्ज़ या वो इसम जिसके आखिर में ये गोल ता हो, जिसके आखिर में गोल ता हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये तानीस लफ्ज़ी है। अगरचे देखें तलहा, तो हम अपनी ज़ुबान में यहाँ तलहा का जो नाम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़ातिमा तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लफ्ज़ी लिहाज से देखेंगे तलहा तो जो है ये लफ्ज़ी तौर पर क्या है? ये तानीस का लफ्ज़ है और फ़ातिमा तो भी तानीस वाला है। नंबर 2 तानीस मानवी, जैसे ज़ैनबो। अब इसके अंदर गोल था आपको आखिर में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको तानीस कहेंगे। क्यों? क्योंकि तानीस मानवी है। ये दलालत, ये जो कलमा है या ये इसम जो है ये दलालत करता है मुअन्नस के ऊपर। ये नाम है, किसी लड़की का नाम होता है ज़ैनबो, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं तानीस मानवी है। अब
ان دونوں کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. تنیس مانوی کیا ہے؟ سب سے پہلے تنیس مانوی. تنیس مانوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اسم یا عجمے ہو، جیسے ماں ہو، ایک شہر کا نام ہے. یعنی تانیث مانوی کیا ہو کہ وہ لفظ کیا ہو، یہ عجمہ ہو، یعنی عجمی لفظ ہو، یعنی عربی کا لفظ نہ ہو. جیسے ماں ہو، یہ ایک شہر کا نام ہے جو عربی نام نہیں ہے. یا ایسا اسم ہو جو 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرف سے زائد حروف پہ، 3 سے زیادہ حروف پہ مشتمل ہو. تو اس اسم کو جس طرح کہ تانیث، یہ جس طرح کہ زینب ہو. اب زینب کے اندر دیکھیں زا، یا، نون اور با، یہ 4 حرفی ہے، 3 حرف سے زیادہ ہے. یا درمیان والا حرف متحرک ہو تو 3 لفظ والا، 3 حروف والا، لیکن جو بیچ والا، جس طرح یہاں پر قاف بیچ والا لفظ ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. اس کے اوپر سکون نہیں ہونا چاہیے، یعنی ساکن نہیں ہونا چاہیے، یہ متحرک ہونا چاہیے. یعنی تانیث مانوی کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ اسم کیا ہو؟ عجمی ہو، یا 3 حروف سے زائد والا ہو. ٹھیک ہے، یا 3 سے زائد حروف والا ہو، جیسے زینب ہو. یا اگر 3 حروف والا ہو لیکن اس میں جو بیچ والا ہے وہ کیا ہو؟ متحرک ہو. اگر ان 3 میں سے ایک صورت بھی نہ پائے گئی تو اس اسم کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، دونوں پڑھنا جائز ہے. سمجھ آ گئی؟ کہ جس طرح کہ اگر ان 3 میں سے جو اوپر شرائط بتائی گئی، اگر ان 3 میں سے ایک صورت بھی نہ پائی گئی تو اس اسم کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، جیسے ہندون. نمبر 3، تانیث بألف مکسورہ، یعنی وہ کلمہ کیا ہو؟ تانیث ہو، مؤنث والا ہو، لیکن الف مکسورہ کے ساتھ ہو. الف مکسورہ کیا ہے کہ آخر میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کڑی زبر ہو، یا وہ الف جو اس کے بعد کوئی اور حرف نہ ہو. جس طرح موسیٰ ہم کہتے ہیں، اب موسیٰ، یہ اس طرح ہم کہتے ہیں بشرا، جس کے اوپر یہ آخر میں کیا ہو؟ کڑی زبر ہو. تو یہ تانیث بألف مکسورہ ہے. تانیث بألف ممدودہ، جیسے ہمراء، یعنی الف ہے اور الف کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ الف ممدودہ کے ساتھ. تو تانیث کی 4 قسمیں ہو گئیں، یعنی تانیث لفظی، تانیث مانوی، تانیث بألف مکسورہ اور تانیث بألف ممدودہ. اس کے بعد اگلی قسم ہے اسباب منع صرف میں سے، وہ ہے معرفہ. معرفہ سے یہاں مراد کیا ہوگا کہ جو علم ہوگا، یعنی کسی کا نام ہوگا. علم کا مطلب کسی کا نام ہونا، یعنی ایسا معرفہ کی تو ہمارے پاس اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہم اس معرفہ کو یہاں پر اسباب منع صرف میں سمجھیں گے جو علم ہو. علم کا مطلب کسی کا نام ہو، جیسے اسماعیلو، یہ کسی کا نام ہے تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ابراہیم معرفہ ہے، محمد معرفہ ہے. لیکن یہ کون سا معرفہ؟ جو علم ہو، یعنی نام ہو کسی کا. اس کے بعد ہے عجمہ. عجمہ سے مراد اسم کا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہونا، جیسے ابراہیم. ابراہیم ایک ایسا کلمہ ہے جو عربی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یعنی وہ والا نام جو عربی زبان کا نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ عجمہ ہے، یہ عجمی زبان سے ہیں. تو جس طرح ہم اگر پاکستان لفظ استعمال کریں گے، پاکستان، تو یہ پاکستان کیا ہے؟ یہ عجمہ ہے، یہ عربی نام نہیں ہے. تو عجمہ کے لیے شرط کیا ہے کہ اسم کے حروف 3 سے زائد ہو. اسم کے حروف کیا ہو؟ 3 سے زائد ہو. جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ابراہیم کے اندر 3 حروف سے زائد ہے، جیسے ابراہیم ہو،
اگر اسم 3 حرفی ہو تو منصرف ہوگا، جیسے نوحن. اب یہ نوحن کیا ہے؟ اس میں 3 حروف ہے تو یہ منصرف ہے. لیکن ابراہیم 3 حروف سے زائد ہے، عجمہ بھی ہے اور 3 حروف سے زائد ہے، تو یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا ابراہیم. اور نوحن، یہ نوح جو ہے یہ منصرف پڑھا جائے گا کیونکہ یہ 3 حرفی ہے. اس کے بعد ہے جمع. جمع سے مراد اسم کا جمع منتحل جموع ہونا، جیسے مساجدو. یعنی جمع کی بھی ہمارے پاس اور بھی قسمیں ہیں، لیکن ہم جمع کی وہ والی قسم لیں گے جو جمع منتحل جموع ہو، جیسے مسجد سے مساجدو. جمع منتحل جموع بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے. جمع منتحل جموع بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے. یعنی اگر مساجد و لفظ ہم لیں گے نا، تو اب یہ مساجد جمع منتحل جموع ہے. جمع منتحل جموع ہے تو جمع منتحل جموع کا ہونا یہ ہے کہ وہ ہے تو ایک ہی سبب، لیکن یہ ایک سبب 2 اسباب کے قائم مقام ہوگا. جب کسی بھی کلمہ کو ہم دیکھیں، اگر اس کے اندر اسباب بن صرف میں سے 2 اسباب پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوگا، یا اگر اسباب بن صرف میں سے ایک سبب ہو لیکن وہ سبب ایسا ہو جو کہ 2 اسباب کی قائم مقام ہو تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. تو مساجد کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اس کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر مساجد یہ جمع منتحل جموع ہے اور جمع منتحل جموع 2 اسباب کے قائم مقام ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ترکیب. اچھا، اوپر جو میں نے آپ کو بتایا غیر منصرف، تو یہ کچھ تفصیل جو ہے وہ تانیث کے اندر بھی ہے، وہاں پر یہ ڈیٹیل میں نے نہیں بتائی، تو وہ تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ غیر منصرف کا الگ سے بیان ہوگا، اس میں تانیث کے اوپر دوبارہ سے بحث ہوگی اور جمع منتحل جموع ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا کہ اب 2 اسباب ایک سبب کے قائم مقام ہے، ایک سبب 2 اسباب کی قائم مقام ہے، تو اس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. وہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہوگا، غیر منصرف کا الگ سے ایک لیکچر ہوگا انشاءاللہ. تو اب اسباب من صرف کی اگلی جو قسم ہے وہ ہے ترکیب. ترکیب سے مراد اسم کا مرکب من صرف ہونا. مرکب من صرف ہونا یعنی مرکب ہونا، لیکن یہ کون سے والا مرکب؟ من صرف والا مرکب. جیسے بعلبک ایک شہر کا نام ہے. تو اب فائدہ، مرکب من صرف کا پہلا جز فتح کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر ہے بعلا، یہ بالا نام ہے اور بک ایک اس کا نام ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ 2 الگ الگ الفاظ مل چکے ہیں تو یہ مرکب بن چکا ہے. تو یہ بعلا لام کے اوپر فتح ہے، تو مرکب من صرف کا پہلا جز فتح بر مبنی ہوتا ہے، جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ فتح بر مبنی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جز غیر منصرف ہوتا ہے. دوسرا جز اس کا کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے، بک. اس کے بعد ہے وزن فعل. اسباب من صرف کی اگلی قسم ہے وزن فعل. وزن فعل سے مراد اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، جیسے احمرو. احمرو یہ وزن فعل ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک فعل ہے اسمعو، تو یہ اسمعو اور احمرو دونوں ایک ہی وزن کے ہیں. یعنی کسی اسم کا کسی فعل کے وزن پر ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ وزن فعل کہلاتا ہے. اس کے بعد آخری قسم ہے الف و نون زائدتین. الف و نون زائدتین سے مراد یہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو، جیسے عثمانو. دیکھیں نا، عثمان کے آخر میں الف ہے اور نون ہے، تو یہ ہے الف و نون زائدتین. تو اس طرح کے وزن پہ آپ کو جو بھی کلمہ ملتا ہے تو وہ الف و نون زائدتین والے سبب اس میں پائے جاتی ہوگی. تو یہ ہو گئے 9 اسباب من صرف. اور جب
یہ سمجھیں گے تو اگلے لیکچر میں اب ہم آئیں گے غیر منصرف کے اوپر. تو غیر منصرف کو اب ہم سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم فرق کر سکتے ہیں کہ غیر منصرف اور منصرف میں کیا فرق ہے. اور اس کے میں مختلف کلمات بھی لوں گا، قرآنی آیات بھی لوں گا، اور اس کے اندر سے ہم سمجھیں گے کہ منصرف کلمہ کون سا ہے اور غیر منصرف کلمہ کون سا ہے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ تعالی.